अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। आज दो राय के पहले हिस्से में बात करेंगे मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों के खिलाफ शुरू होने वाले केसेस की। एक तरफ शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ जरदारी साहब की बरियत के खिलाफ भी नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। चंद दिन पहले जरदारी साहब के हक में फैसला नाकाफी और फोटोकॉपी सबूतों की बिना पर सुनाकर उनको आखिरी केस से भी बरी कर दिया गया, मगर अब नैब की जानब से 22,000 दस्तावेजी सबूत सामने लाने का भी कहा गया है। दूसरी जानब शरीफ खानदान ने उन रेफरेंसेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी पर भी एतराज़ात उठाए हैं। दोनों सियासी जमातों का नैब केसेस के हवाले से मुस्तकबिल क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे और उसके अगले हिस्से में बात करेंगे NA 120 बाई इलेक्शन के मुतालिक। फसी भाई, अक्सर जब हम कोई भी मौजू उठाते हैं इस शो पे तो फिर हमें फीडबैक में भी मिलता है कि जी एक्सपर्टीज़ आपकी क्या है, जिसमें हम तो सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई आप ज़रा एक्सपर्टीज़ हम कौन सा कह रहे हैं कि जी मिथुन की फिल्में गेम ऑफ थ्रोन्स की ट्रिविया, वसीम अकरम की बॉलिंग स्ट्रैटेजी, तो आपको उस तरह का गहरा तज्जिया कहीं नहीं मिल पाएगा। लेकिन ताकि हमारी भी तज्जिए में उस तरह की गहराई आए, हमारे साथ खुसूसी मेहमान हैं कर्नल शहजाद अनवर साहब, रिटायर्ड DG नैब रावलपिंडी भी रह चुके हैं। कर्नल साहब, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू जनाब कर्नल साहब, अब जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो आपका इदारा है वो भी काफ़ी ख़बरों का जीनत बना हुआ है। जो आसिफ अली जरदारी साहब के केस के मुतालिक आपको नज़र आ रहा है, अगर हम सबसे पहले नॉन टेक्निकल बात करें कि जी एक, और इसका कोई कानून से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन माशरे में जो एक तरह की इजहार राय है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस तरह नाअहल कर दिया जा सकता है तो आसिफ जरदारी साहब जिनके मुतल्लिक 1990 से इस तरह के इल्ज़ामात हैं जो फिर बाद में केसेस में तब्दील हुए, उनको सिर्फ़ और सिर्फ क्यों बरियत देखने को मिल रही है। और जो टेक्निकल सवाल है वो ये है कि जब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कहती है कि हमारे पास भरपूर सबूत है और हम अपील फाइल करेंगे, तो ट्रायल लेवल पे क्या गलत हो गया या हाई कोर्ट लेवल पे क्या गलत हो गया? देखिए, पहली बात तो ये है कि टेक्निकल ग्राउंड पे किसी भी वक्त किसी भी कोर्ट से कोई केस जो है वो खारिज हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ जब जरदारी साहब के केसेस, तो इसमें एक चीज़ जहन में रखिए, जी जी, जरदारी साहब के केसेस जो हैं वो कब से बने हुए हैं। उस वक्त नैब नहीं थी, एहतसाब ब्यूरो था और उसके केसेस जो थे वो बने हुए ट्रांसफ़र कर दिए गए थे नैब को, कोर्ट में दायर हो चुके हुए थे। अब उसके अंदर जो लकूने या जो वीकनेसेस थी वो इनहेरिटेड मौजूद थी उनके अंदर थी। वो केसेस जब इतने प्रोलॉन्ग हुए, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन एब्सेंस केस चल नहीं सकता था और जरदारी साहब जब बाहर चले गए तो वो केस ना चल सका, एक तो वो पेंडिंग रहा। फिर जब वो प्रेसिडेंट बने तो इम्यूनिटी की वजह से केस ना चल सका। तो जब इतना लंबा केस हो जाता है तो उसकी चीज़ें, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी एविडेंस, उसके इवन आप देखिए कोई विटनेस है तो वो भी या तो रिजाइल कर जाता है या हॉस्टाइल हो जाता है या बेचारा अपनी खुद ही तबई मौत मर चुका होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ जाती हैं ऐसे केसों में। लेकिन जो दूसरी बात आपने की है कि क्यों ऐसा क्यों है कि जी एक बरियत की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ आप एक फाइल कर रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि अब एहतसाब हो तो वो डिस्क्रिमिनेशन के साथ नहीं हो, सबका हो, और जब स्टार्ट हो गया है तो फिर पूरी तरह हो। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, मैं क्योंकि अपने आप का हिस्सा नहीं हूँ और मैं ये जो देख रहा हूँ कि ये जो अपील में गए हैं और बड़ी पॉजिटिव तरीके से गए हैं, तो डेफिनेटली दे मीन बिजनेस। ठीक, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जी मुल्क भी काफ़ी हद तक बदल गया है, एहतसाब की तरफ भी जो कुछ कुव्वतें हैं वो भी तब्दील हो गई हैं। लेकिन जो आपने बात की कुछ कमज़ोरियों की कि लकूनाज आ जाते हैं, बीच में विटनेस फरार हो जाते हैं, बल्कि जरदारी साहब के तो जब कराची शहर में जो CIA के इन्वेस्टिगेटर थे उन पे भी हमले हो जाते थे, वो शायद कोई और केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, हू नोज़। वो जो इश्यूज़ हैं वो साथ साथ नहीं चलते आएंगे अपील में भी। क्या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कुछ नया कर रहा है उन गवाहों को महफूज रखने का? नया करने के लिए तो
میرا خیال ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ایکسپرٹس یہ بھی بتائیں گے کہ وٹنس پروٹیکشن لا جو تھا اس کے لیے بھی کافی کام ہوا ہے اور ضرورت بھی بہت زیادہ تھی کہ ان کو پروٹیکشن دی جائے. لیکن میں آپ کے وساطت سے ایک بات کرنی چاہوں گا. جی دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ جس وقت یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے کیسز جو ہیں وہ نیب فائل کرے گی, پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نیب کو کہا کہ آپ ریفرنسز فائل کیجئے, کسی اور ایجنسی کو نہیں کہا. سپریم کورٹ سرزنش بھی کر رہا ہے نیب کی کہ آپ کام صحیح نہیں کر رہے, لیکن کانفیڈنس بھی شو کر رہا ہے نیب کے اوپر. میں یہ ذرا بات پوری کرنے مجھے دیجیے گا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو ادارہ جس سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں اور یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈیلیور کر سکتا ہے, اس کی ہی سرزنش کی جاتی ہے. اور ہماری قوم کی, ہماری جوڈیشری کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ نیب اس سے زیادہ کام کر سکتی, اس سے اچھا ڈیلیور کر سکتی ہے. لیکن شہزاد صاحب, جب چیف جسٹس جواد اس خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو تو 2 دن سے بس انہی دیواروں میں ٹکرے مار رہی ہے, جب آپ کی عدالت عظمیٰ کی پیناما پیپرز کے متعلق جو بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے وہ اس طرح کے سخت بیانات دیتے ہیں کہ جی نیب نے تو ستی کر دی, نیب تو آج دفن ہو گئی ہے ہمارے سامنے. جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں اور عام آدمی پھر کہتا ہے کہ جی میرے وہ توقعات نہیں ہیں اس ادارے سے, تو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو کیا زیادہ زور و شور سے نہیں ان کا سامنا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عام آدمی اور آپ میں فرق ہے. ٹھیک ہے, آپ ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے اندر, آپ تجزیہ کرتے ہیں, اس چیزوں کو بڑا نکھار کے دیکھتے ہیں. عام آدمی کو نہیں پتا چلتا. جب جواد ایس خواجہ صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ دیکھیے کہ وہ کس چیز پہ بات کر رہے تھے, کیوں بات کر رہے تھے. یا جب کورٹ پاناما لیکس کے اوپر بات کر رہا تھا تو وہ حدیبیہ پیپر مل کی بات کر رہا تھا, اس پہ انہوں نے کہا تھا. تھوڑا سا سر وہ کروں گا اگر آپ مجھے انڈلج کریں. جواد ایس خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو 50 میگا کرپشن کے کیسز تھے ان کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے بالکل پرسیو نہیں کیا, اور جب بات یہ کی گئی تھی پیناما پیپرز کے بینچ میں تو تب جسٹس عظمت سعید صاحب نے کہا تھا کہ ستی ہو گئی ہے حدیبیہ پیپرز کے ریفرنس کے, حدیبیہ پیپر ملز کے ریفرنس کے متعلق نمبر 5/2000 کا. اس کا مطلب یہ ہے کرنل صاحب کہ جو کانٹیکسٹ تھا وہ بڑا اسپیسیفک تھا, خصوصی طور پہ انہوں نے کہا وہ اس نہیں ہو رہا, سروس ڈیلیوری نہیں ہو رہی. انہوں نے اس کیس کے متعلق بات کی تھی. لیکن میں ہولسٹیکلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ابھی بھی ایسا ہوا کہ سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, ایون پرنٹ میڈیا نے بھی یہ کہا کہ وہ جی یہ تو نیب تو کبھی بھی یہ دائر نہیں کرے گی, اپروول نہیں دے گی, چیئرمین صاحب باہر چلے گئے ہیں, اب نہیں ہوگا. وہ اپروول ہوئی. اچھا جی, اپروول کے بعد بھی چینل کہا جی وہ تو اپروول تو ایسے کر دی انہوں نے, پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے, یہ ہوں گے ہی نہیں, فائل کرنے میں پتہ نہیں کیا ہوگا. جب فائل ہوئے تو میں نے بہت سارے چینلز پہ سنا کہ لوگوں نے کہا. آپ دیکھیے بات یہ ہے ایک مانیٹرنگ جج بھی مقرر ہے بھائی. اچھا اس میں اور وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. فصیح بھائی کو لانا چاہوں گا. فصیح بھائی, جب ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوتے تھے تو آپ کا بھی ایک بڑا, میں سمجھتا ہوں ایوالونگ ریلیشن شپ تھی نیب کی طرف اور ریاست کے اداروں کی طرف, تو بس میں آپ کا بھی ذرا میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ ستمبر میں ہم انصاف میں دھل جائیں گے, ٹھیک ہے, تو یہ ذرا ایوالونگ جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ مکسڈ سگنلز ہر طرف سے آ رہے ہیں. ہم نے جب یہ انیشلی آصف علی زرداری کے کیس کا سنا تو ہم نے کہا یہ تو الٹ پلٹ کام ہو گیا ہے. اب یہ دوسرا بھی چل رہا ہے, اس کی جو لاجر وہ ہے, اگر ہم کہتے ہیں کہ نیب بیسکلی پولیٹیسائز ہے یا سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور اگر ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاست میں ایک لیور استعمال ہو رہا ہے اپیل کے تھرو یا کسی اور کے تھرو, تو میرے خیال میں ہم بالکل کلیئر نہیں ہے اس مرحلے سے. وہ ابھی تک وہ شک و شبہات شاید جائز ہے, شاید اس حد تک ہم نہ کر سکے بیکاز موومنٹ تو ہو رہی ہے. تو بس میں تو یہی کہتا ہوں کہ میں ذرا آن دا فینس ہوں. بالکل ٹھیک, جس طرح آپ نے دیکھا فصیح زکا صاحب آن دا فینس ہیں, لیکن کرنل شہزاد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اسی ادارے کی تنقید ہوتی ہے جس سے توقعات ہوں. رہیے گا ہمارے ساتھ, گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آباد ہو رہی تھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی اور 2 بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کی قیادتیں جو اب کٹہرے میں کھڑی ہیں. فصیح بھائی, آپ کا ایک سوال تھا. جی, آپ نے ایک بات بھی کی جب آپ ایکسپلین کر رہے تھے, اور یہ میں نے پہلے بھی ایک لحاظ سے سنا تھا, ایز اے لیگل اسٹریٹجی اگر ہم دیکھیں جو اب کیسز آ رہے ہیں شریفز کے خلاف,
ٹرائل جو ہے اکیوزڈ کے جب وہ پریزنٹ نہ ہو آگے نہیں بڑھ سکتا، تو کیا زبردست اسٹریٹجی یہ نہیں ہوئی کہ آپ بس جیسے ہی یہ ٹرائلز آپ کے ریفرنس درج ہو جائیں آپ ملک چھوڑ دیں کسی عرصے تک، آپ یہ ٹرائلز جو ہے اس طرح سے امپیڈ کر لیں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ ایک ڈیفینیٹ پاسبلٹی ہے کہ آپ بس دوسرے ملک چلے جائیں اور کیس آگے نہیں چل سکتا، تو آٹومیٹکلی ای سی ایل پہ ڈالنا شاید ایک امینڈمنٹ ہو جو اس لاء میں ضروری ہے. پھر میں کہتا ہوں آپ نے بہت ہی پتے کی بات کی ہے فصیح بھائی. دیکھیے ای سی ایل کرنا نیب کی اختیار میں نہیں ہے، نیب ریکمینڈنگ اتھارٹی ہے، وہ بھیجتی ہے آگے منسٹری آف انٹیریئر کو اور وہاں سے یہ اپروول آتی ہے کہ فلاں کو ای سی ایل پہ ہم نے پلیس کر دیا. اب جو آپ نے بات کی ہے نا، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو آپ نے ذرا اس کو کور کر کے بڑے دھیمے الفاظ میں بات کی ہے. دیکھیے بات یہ ہے، ابھی آپ نے اخباروں میں پڑھا، سب جگہ آیا کوئی این آر او ہو رہا ہے، ایسی بات آپ نے کی. میں اس لیے اوپنلی بات کر رہا ہوں کہ اب یہ بات ڈکی چھپی نہیں ہے، لیکن نیب کا کوئی کردار نہیں ہوتا اس کے اندر. نیب تو اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. اب باہر کچھ ہو رہا ہے، کوئی بندہ کسی کو نیب سے ڈرا رہا ہے کہ تم اب ہم سے کرتے ہو تو نہیں تو ہم نیب میں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر. وہ نیب کو تو پتہ ہی نہیں بھائی کیا ہو رہا ہے. وہ ڈراوے دیے جا رہے ہیں، کسی کے خلاف کو کیس بنا کے اس کو فائل دکھائی جا رہی ہے. تو نیب کچھ نہیں ہوتا. نیب اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اور سلیکٹیویٹی کے ساتھ نہیں کر رہی ہوتی، کسی ڈسکریمنیشن کے ساتھ نہیں کر رہی ہوتی. ہاں اس کا نام استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا بچا. اچھا اسی پہ کرنل صاحب فالوئنگ آن فرام واٹ فصیح بھائی سیڈ، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جب اپنا کام کر رہی ہوتی ہے تو اس پہ بڑی گہری تنقید ہوئی گزشتہ ماہ جب یہ بلوچستان میں بھی کچھ کیس دیکھنے کو ملے. آپ کی یہ جو دو ایک میکنزمز ہیں جن کو کچھ لوگوں نے اسکیپ ہیچ کے طور پہ سمجھا ہوا ہے، والنٹری ریٹرن اور پلی بارگین. اب ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک جو رخ ہے وہ یہ ہے کہ جی آخر کار نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ریکوری کا ادارہ ہے، ٹھیک، اور ان دو آپشنز کے ذریعے ریکوری بے تحاشا ہوئی ہے. لیکن جو دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ انصاف نہیں ہے. اور جو چیف جسٹس، میں بار بار چیف جسٹس صاحبان کی ہی کوٹیشنز دے رہا ہوں آپ کو معذرت، انور ظہیر جمالی صاحب نے کہا کہ وی آر جو ہے وہ اسی چیز کے برابر ہے کہ آپ ایک چور کو پکڑیں اور کہیں بیٹر لک نیکسٹ ٹائم. اس پہ سر کوئی اصلاح؟ اس پہ میں آپ سے ایک سوال یہ بھی اس پہ ہے کہ اس کی میرے خیال میں دونوں کنفیوز بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں، بیکاز پلی بارگیننگ تو دنیا بھر میں آپ کرتے ہیں، آپ کی ایک لیول ہوتا ہے کہ بٹ اس میں پھر بھی کنوکشن ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو والنٹری ریٹرن کا گیٹ آؤٹ آف جیل فری کارڈ ہے وہ مسئلہ ہے. لیکن ٹول تو دوسرا صحیح ہے. ایکچولی والنٹری ریٹرن جب امینڈمنٹ آئی این اے او کے اندر تو اس وقت والنٹری ریٹرن کا جو مین ایم تھا وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو بزنس مین یا جنہوں نے پیسے ریٹرن کرنے تھے اور اریسٹ ہو گئے، کیونکہ اس وقت بہت ویگریسلی نیب جو تھی امپلیمنٹ کر رہی تھی. کیونکہ نیب کا اگر آپ پریمبل پڑھیں تو اس پریمبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لوٹڈ منی اور کرپٹ منی واپس لانی ہے کیونکہ ملک کے حالات بہت خراب تھے. اور اس وقت ہوا بھی ایسا کہ نیب نے کہا کہ جی 3 مہینے کے اندر اندر پیسے واپس کیجئے نہیں تو ہم آ رہے ہیں. تو 110 بلین تو ڈیفالٹ منی اسٹیٹ بینک کو پہنچ گئی، اس 3 مہینوں کے اندر ان لوگوں نے واپس کر دی. اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ جب اگر کسی بندے کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ پلی بارگن کریں تو وہ پلی بارگن کے لیے جب وہ پھنس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے پھر دیکھوں گا میں کورٹ دیکھا جا کے وہ کیونکہ اس کے پیسے وہ کہتا ہے میں لگا دوں گا کہیں ادھر ادھر رشوت دوں گا، وہ سمجھتا تو یہی ہے. تو میں بچنے کی وہ کوشش کرتا کہتا میں کیس فائٹ کروں گا. تو کوئی ایسا میکنزم کیا جائے. اصل میں پرابلم وہاں ہوئی جہاں گورنمنٹ سرونٹ چھوٹنا شروع ہو گیا. جہاں شاہد عزیز صاحب تھے، جنرل شاہد عزیز، انہوں نے کہا کہ جی ہم ایسا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ سروینٹ کے ساتھ والنٹری ریٹرن نہیں کرتے، کیونکہ والنٹری ریٹرن کرنے سے کیونکہ وہ کنوکٹ نہیں ٹھہرتا، وہ واپس اپنی پوسٹ پہ چلا جاتا ہے اور وہ پھر پیسے کمائے گا، اب وہ ڈبل بنائے گا. تو جب یہ فیصلہ ہوا تو لائرز آگے آئے اور انہوں نے کہا جی آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے کہ جی آپ ایک بندے کو تو والنٹری ریٹرن کی فیسلٹی دیں اور دوسرے کو نہ دیں. تو ہم ایز اے انویسٹیگیٹر اس چیز کے واقعی مخالف تھے کہ ایک گورنمنٹ سروینٹ کو کیوں چھوڑا جاتا ہے. تو اب والنٹری ریٹرن جب ابھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کو چیئرمین اپلائی نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت اچھا عمل ہے. ہمارے سارے انویسٹیگیٹر یونینیمسلی سمجھتے ہیں کہ یہ پرٹیکولرلی گورنمنٹ سروینٹ کے اوپر تو بالکل نہیں لاگو ہونا چاہیے تھا. لیکن جہاں معذرت کے ساتھ جی الیکٹرانک میڈیا یہ کہتا ہے نا کہ جی نیب مکا کرتی ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے 15 سال سے ذرا کم نیب میں گزارے ہیں.
ہم ایک ایک پائی کی ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ یہ اس کی کرپٹ منی ہے اور اس پورے کی میں نے اسد کو بہت سمجھایا 1 سال سے لیکن اسے سمجھ ہی نہیں لیکن جناب جب اسی الیکٹرانک میڈیا پہ بالکل ٹھیک آپ درست کہتے ہیں موقع کی بات شاید نہیں کرنی چاہیے لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ سزا کا کیا ہوا اگر پلی بارگن بھی لے لیں وی آر تو چھوڑیں کہ آپ نے کہا کہ جی ہم وہ وکلا نے کہا کہ جی تفریق ہے اور یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے پلی بارگن کی حد تک بھی آپ چیز کو لے جائیں آدمی پھر بھی جیل نہیں جاتا کنوکشن ہو جاتی ہے اچھا اس میں اب 2 چیزیں جیل نہیں جاتا امپورٹنٹ چیز دیکھیے گا ہم کیسز کر رہے ہیں پبلک ایٹ لارج کے ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں مداربہ سکیمز تھیں جس میں لوگوں نے عام پبلک کے پیسے لوٹ لیے عام پبلک گیٹوں پہ کھڑی تھی یقین کریں ٹینٹ لگا کے نیب راولپنڈی کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں پیسے دیں ان کو غرض نہیں ہے کہ جناب یہ بندہ آپ کو ملا ہے یا نہیں ملا ہمیں پیسے لے کے دیں اب وہ غریب لوگ ہیں ان کے پلاٹوں کے انہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یا تو اسکیم چل جائے پلاٹ مل جائے اور یا ہمارے پیسے واپس مل جائیں اب ان کو سزا اگر ہم دیتے ہیں کورٹ سزا دیتا ہے اور کہتا ہے فائن کر دیا آپ یقین کیجئے کورٹ کی پوری پرفارمنس دیکھ لیجئے ریکوری آف فائنس کی کیونکہ اس کا جو میتھڈ ہے وہ بڑا مشکل ہے اور اس میں کیونکہ بے نامی دار کی وجہ سے لوگ غائب ہو جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں اصل پراپرٹی اس کی کچھ بھی نہیں ہوتی ریکوری کچھ نہیں ہوتی لیکن جناب اگر ویسی اتنا سخت قانون ہے جس طرح ہم آف سکرین بات کر رہے تھے کہ 90 دن کا ریمانڈ اور پھر اس کے بعد پھر 14 دن کی ریمانڈ میں تبدیلی ہوئی اگر آپ کا قانون اتنا زیادہ سٹرونگ ہے تو اگر آپ اس میں سزا بھی دے دیں تو کیا وہ ڈیٹرنٹ کے طور پہ نہیں ایڈ کرے گا یہ بالکل ہوگا اتفاق کیا آپ سے کہ جو افیکٹو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے اپنے پیسے واپس کرو مجھے اس سے نہیں کوئی تعلق میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قانون کے اندر اس طرح کی امینڈمنٹ ہونی چاہیے کہ جہاں پبلک ایٹ لارج کے کیسز ہیں وہاں تو پلی بارگین کی اجازت ہونی چاہیے لیکن جہاں گورنمنٹ آفیشل کر رہا ہے اس کے لیے ایک ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے جینون ہونا چاہیے اس کو کسی قسم کی لینینسی نہیں دینی چاہیے اس کو کوئی ایسا موقع گرانٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے وہ اگر کوئی چھپے ہوئے 4 روپے بچا کے لے گیا ہے تو وہ جا کے بعد میں عیاشی کر سکے اس کو جیل میں سڑنا چاہیے اگر وہ اس ملک کو کسی طرح نقصان بھائی آپ لاسٹ کویسچن کرنا چاہ رہے تھے جی بس لاسٹ کویسچن یہی ہے کہ ایک جو سوال اٹھا ہے وہ یہی ہے کہ جس ججز پینل نے ڈسکوالیفیکیشن کی اور پھر وہ ایک پروسیکیوشن اوورسی کرتے ہیں تو یہ آپ کو پرابلمٹک لگتا ہے جو ریویو میں بھی انہوں نے کہا اب آپ نے ایک قانونی نقطہ اٹھایا میں قانون دان تو نہیں ہوں میں انویسٹیگیٹر ہوں لیکن کیونکہ ہمارے لیے یہ کتاب جو ہے یہی ایک بائبل ہے ہم اس کو ہی گھوٹ کے پڑھتے ہیں اس میں کہیں چیئرمین کے اوپر کوئی سپروائزری باڈی کی گنجائش اس کے اندر تو موجود نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ ہمیں سپریم کورٹ نے جب افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے تو بہت سارے کیسز ہمیں دیے اور وہ پیریوڈیکل ہمارے سے اس کی پروگریس لیتے تھے اور اگر ڈیلے ہوتا تھا تو ہمارے اوپر کنٹیمپٹس بھی لگیں میرے اوپر بھی لگیں اور اس کے بعد جب ہم نے کام کر کے دکھایا تو وہی ہمیں کہا بھی کیا کہ جی دے آر ویری ہارڈ ورکنگ آفیسرز بڑا کام کر رہے ہیں اب سپریم کورٹ نے وقت اور بینچ کے ٹائم کو ضیاع کو بچانے کے لیے ایک مانیٹرنگ جج مقرر کر دیا کہ جس کے پاس نیب کو بھی بعض اوقات پرابلمز ہوتی ہیں گائیڈنس کے لیے جانا پڑ جاتا ہے کہ جناب اس میں ریفرنس میں ٹائمنگز کا فرق پڑ رہا ہے کچھ کریں ہم آپ کے پاس اپیل کریں یا ہم نے جیسے انہوں نے جا کے مانیٹرنگ جج کو کہا اپلیکیشن دی کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم GIT کے چیئرمین کو بلا کے تو اس کو ایز اے وٹنس بنا سکیں کے بنیادی حقائق کو افیکٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا کیسے کر رہا ہے دیکھیں وہ تو کچھ چیزیں مانگ رہے ہیں اجازت لے رہے ہیں کہ ہمیں یہ کیونکہ GIT کو وہ جو ججمنٹ آئی اس کے اندر GIT کو ٹچ کرنے سے منع کر دیا گیا اب اگر یہ دوبارہ سپریم کورٹ کے اس سسٹم میں چلے جائیں کہ اپلیکیشن سسٹم میں ڈال دیں کب لگے گی کب آئے گی تو ٹائم کا ضیاع ہے تو انہوں نے ایک جج مقرر کر دیا کہ جس سے اگر نیب کو بھی پرابلم ہو تو نیب اس کو جا کے ریفر کر سکتی ہے اور اس سے ان کو فوراً جواب آ گیا اور ٹائم کا ضیاع بچ گیا اور وہ دوسری بات یہ ہو گئی کہ پبلک کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے کہ بھئی یہ خالی پھر وہی نیب جس کا کانفیڈنس سیٹر ہوا ہے میں یہاں آپ سے پھر بھی استدعا کروں گا کہ جب آپ ایک ادارے کو برا ہی برا کہتے جائیں گے نا تو میں جب اس ادارے کا حصہ تھا تو مجھے بھی بڑا دکھ پہنچتا تھا میں ایسے چھوڑ کے کام بیٹھ جاتا تھا کہ یار ہم کام کریں بھی تب بھی برے نہ کریں تب بھی برے تو آپ نے ہم نے پولیس کو بھی برا کہہ کے اتنا کر دیا کہ بیچارے کریں بھی تو نہیں وہ لیکن اب فی الحال ایک طرح کی تسلی ہو جائے گی ٹھیک انشاءاللہ بالکل انشاءاللہ کرنل شہزاد صاحب بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا اپنا قیمتی وقت دینے کا اور ہمارے تجزیے میں
ایک خاصی طور کی گہرائی لانے کا، جس کی سخت ضرورت تھی. بہت شکریہ جناب. اگلے حصے میں بات کریں گے NA 120 کی اور سیاسی گرما گرمی کی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اس حصے میں بات کریں گے لاہور ضمنی انتخابات کی، جس کے دن قریب آنے کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کی الیکشن کیمپین میں بھی تیزی آ رہی ہے. دونوں جماعتوں کے رہنما صبح شام ریلیوں اور جلسوں میں مصروف ہیں. عمران خان صاحب نے اس ضمنی انتخاب کو یاسمین راشد بمقابلہ ریاست قرار دیا ہے، اور دوسری جانب مریم نواز صاحبہ بھی اپنی والدہ کی غیر موجودگی میں اس مہم کو زور و شور سے چلا رہی ہیں. اسٹیٹ مشینری کے استعمال اور ممبر صوبائی اسمبلی کی اس مہم میں شمولیت پر بھی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، جس پر الیکشن کمیشن نے بلال یاسین صاحب کو نوٹسز بھی جاری کر چکے ہیں. یہ انتخاب دونوں جماعتوں کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے اور کیا تحریک انصاف نون لیگ کو حلقہ 120 میں ٹف ٹائم دے پائے گا، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن فیصل بھائی، جس طرح آپ نے کہا، ذکر کیا، ہمارے ساتھ بھی ایک ایسٹ ہیں شیراز حسنات صاحب، بیورو چیف لاہور. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے کہا کہ ان کی ذرا ایکسپرٹیز لے لیں. شیراز صاحب ویلکم. ویری مچ سر اینڈ تھینک یو فار دی کمپلیمنٹس. اچھا شیراز صاحب، میں جلدی سے یہ NA 120 کے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ سنے سب کو پوچھ رہے ہیں آج کل کہ اس پچھلے پورے ہفتے ہماری سالگرہ تھی کیا؟ لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر لوگ ان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. فصیح NA 120 کے لوگ خود بڑے مخمصے کا شکار ہیں، جہاں پہ آپ کینڈیڈیٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈور ٹو ڈور جائیں گے. کئی لوگ یہ دل میں رکھتے ہیں کہ اچھا اگر کوئی کینڈیڈیٹ میرے پاس ووٹ مانگنے آئے تو دیکھیں گے. تو اگر ہم تینوں کینڈیڈیٹس کے اوپر جائیں، لائک مریم نواز، ان کے اوپر کوئی لائبلٹی ایسا نہیں ہے، الیکشن کمیشن انہیں روک نہیں سکتا، وہ ممبر نہیں ہے کسی بھی پارلیمنٹ کی، وہ بہت پراپرلی اس کیمپین کو رن کر رہی ہیں، اور عید کے دنوں میں بھی وہ باہر نکلتی نہیں. تو آف کورس یہ ایک ڈفرینس ضرور ہے مریم کے باہر آنے میں، اور جو پروٹوکول کے ساتھ وہ اس کیمپین کو انجوائے کر رہی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. یاسمین راشد صاحبہ شروع سے نکلی ہوئی ہیں، ڈور ٹو ڈور وہ جا رہی ہیں، بہت افیکٹو کیمپین وہ بھی کر رہی ہیں. پہلے بھی بڑے انہوں نے تقریباً 54,000 ووٹ لیے تھے 2013 کے انتخابات میں. اس کے بعد بھی وہ اس کانسٹیٹوئنسی کے ساتھ ٹوٹلی ان ٹچ رہی، تو یہ ان کا بینیفٹ ہے. فیصل میر جو اس میں آئے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ، ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نو دا فیکٹ کہ وہ اس کانسٹیٹوئنسی کو ان دونوں کینڈیڈیٹس کی موجودگی میں اور ان دونوں پارٹیز کی موجودگی میں ون نہیں کر سکتی. واٹ دے آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو ڈو، کہ جو ان کے وہ لاسٹ الیکشن میں ووٹ تھے اپروکسیمیٹلی تقریباً 2600 کے قریب، اس کو وہ بڑھا کے 10 سے 15,000 لے جانا چاہ رہے ہیں کہ کم از کم ہم یہ امپریشن دیں کہ بلاول اور زرداری صاحب کے لاہور میں بیٹھنے اور آنے سے جہاں پیپلز پارٹی کو یونائٹ کیا ہے، وہاں پہ انہوں نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر کے دوبارہ سے لاہور میں اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے اور اپنا ووٹ بینک بڑھا دیا ہے. تو ووٹر جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے وہ PMLN کی طرف تو نہیں ہے. جو پیپلز پارٹی سے اس کی 2013 کے الیکشن میں لاہور کے حوالے سے ناراضگیاں تھیں، یا پچھلی حکومت میں جب پیپلز پارٹی کے حوالے سے ناراضگیاں تھیں، تو وہ بینیفٹ انہوں نے PTI کو دیا تھا. تو اب چونکہ پیپلز شیراز صاحب بیچ میں فیصل میر صاحب پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا شاید جو مقابلہ ہے وہ کورنگ کینڈیڈیٹ حافظ نعمان صاحب کے ساتھ ہوگا، کیونکہ کلثوم نواز صاحبہ شاید ڈسکوالیفائی ہو سکتی ہیں. اس میں جناب کتنا وزن ہے؟ اسد میں اس ریئلٹی کو نہیں سمجھتا. ہاں اگر کلثوم نواز صاحبہ اس دوڑ سے آؤٹ ہوتی ہیں، 11 ستمبر کو جو ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ ہے، جس کی 2 دفعہ پہلے ہی 2 معزز جج صاحبان معذرت کر چکے ہیں اس کا ممبر بننے سے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا. اب یہ 3 رکنی بینچ ہے 11 کو جب اس کی سماعت کرے گا، جو ایلیگیشنز خاص طور پہ PTI اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کلثوم نواز صاحبہ کے نومینیشن پیپرز کے اوپر لگائے گئے ہیں، تو اس میں دونوں طرف کے وکلا کے خدشات اپنی جگہ. مگر فیصل میر صاحب اس ریئلٹی کو مانیں کہ ہاں وہ پیپلز پارٹی کے ان ناراض ورکرز کا ووٹ لے سکتے ہیں، مگر ریئلٹی میں ریئلسٹیکلی پیپلز پارٹی اب لاہور میں اس طرح سٹینڈ نہیں کرتی. اگر بہت بھی ہوا تو تیسرے نمبر پہ آئیں گے. ہاں لیکن پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اب PMLN کو، جو پہلے تو وہ کسی صورت نہیں جاتے تھے، جو PTI کو ملا تھا، وہ PTI کے لیے کم از کم نقصان دہ ضرور ہوگا کہ PTI کو وہ پیپلز پارٹی کا ناراض ووٹ بینک نہیں ملے گا اور وہ پیپلز پارٹی کی طرف واپس چلے جائے گا، جس سے پیپلز پارٹی کے جو 2600 ووٹ تھے 2013 کے الیکشن میں اور ضمانت ضبط ہو گئی تھی، وہ شاید اب اس دفعہ جو ان کا ٹارگٹ بھی ہے 10 سے 15,000 کے قریب ہو جائے. اچھا شیراز صاحب، ایک اور چیز ہے، جب بھی ہم بائی الیکشن دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اب ریفرینڈم ہوگا اس ایشو پہ، اس ایشو پہ، کراچی پہ، حکومت پہ. اس دفعہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 2013 میں یاسمین راشد نے ایکچولی اچھی فائٹ دی
اگر آپ سوچتے ہیں کہ نواز شریف کی کتنی سیف سیٹ تھی، تو ابھی بھی خیر میں ذاتی طور پہ تو ایسے کوئی ریفرینڈم نہیں سمجھتا، لیکن اگر آپ دیکھ لیں ابھی جو یہ چل رہا ہے اس الیکشن سے ہمیں ویسے پتہ کیا لگے گا اگر یہ ریفرینڈم نہ ہوا، یا اس کا جو ابھی کیا ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ 2018 میں کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں ویسے یہ ایک فیکٹ ہے کہ یہ جو NA 120 کا الیکشن ہے بڑی کروشل پولیٹیکل سچویشن میں ہو رہا ہے. اگلے سال الیکشن ایکسپیکٹڈ ہیں اور لاہور ایک میجر گڑھ PMLN کا مانا گیا، اور PTI نے جس طرح یہاں سے اپنی سیاسی مہم کا آغاز کیا، جو بڑے بڑے سیاسی جلسے کی جو پاکستان کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں تھے، تو وہ کمپٹیشن بہت ہے. NA 120 کا رزلٹ باقاعدہ طور پہ آپ کی جو نیشنل پالیٹکس ہے اس کے اوپر ایک امپیکٹ دے گا، اور اس پرٹیکولر سینیریو میں اگر PMLN جیتے گی تو وہ جو PMLN کا نعرہ ہے کہ ہماری GIT عوام ہے وہ اس کو سچ ثابت کریں گے اور اس کو بہت بڑا ایشو کریٹ کریں گے. اگر PMLN اس کو لوز کرتی ہے اور PTI اس کو ون کرتی ہے تو PTI پھر اسی ججز اور اسی GIT کے ڈیسیژن پہ جائے گی کہ جو ججز نے ڈیسیژن دیا تھا اگینسٹ PMLN اس کو عوام نے بھی مہر لگا کے ثابت کر دیا. تو بالکل NA 120 کا الیکشن جو ہے وہ نہ صرف آنے والے پولیٹیکل سینیریو بلکہ آنے والے الیکشنز پہ بھی بہت گہری مہر ثبت کرے گا، اور اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ ہمیں الیکشن کیمپینز میں بھی نظر آئے گا. ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیں جس طرح اسد نے بات کی کہ الیکشن کمیشن نوٹسز دے رہا ہے، ہم نے اتنے نوٹسز پہلے کبھی وٹنس نہیں کیے. دا RO از کوائٹ ایکٹیو ان دس پرٹیکولر کانسٹیٹوئنسی، وہ روک رہا ہے MPAs کو، MNAs کو، منسٹرز کو، مگر اس کے باوجود PMLN کے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اپارٹ فرام دا نوٹسز دے آر اسٹل ایون ان دا UC لیولز دے آر میٹنگ دا ایون کانسرٹس اوور دیئر. اور عمران خان صاحب نے بھی کل یہی پھر ایک چالاکی کھیلی کہ کل جو انہوں نے مزنگ کا جلسہ کیا وہ NA 120 کی جو لمیٹیشنز ہیں، جو کانسٹیٹوئنسی کی جورسڈکشن ہے، وہ اس سے باہر تھا. اینڈ دیٹس دا ریزن کہ ابھی تک عمران خان صاحب کو PMLN کے اعتراضات کے باوجود بھی الیکشن کمیشن نے نوٹس ایشو نہیں کیا، بیکاز ان کا وہ جلسہ NA 120 کی کانسٹیٹوئنسی کی لمٹ سے باہر تھا. بالکل ٹھیک، یہ ویسے اچھا کام کیا ہے یہ سمجھ کے. شیراز اسناد صاحب بہت شکریہ شو میں شامل ہونے، اپنا وقت ہمیں دینے کا. یہ فصیح بھائی کافی کچھ نقطے اٹھائے، یہ میں ذرا 1 by 1 جانا چاہوں گا کیونکہ اس میں کچھ کی ورڈز تھے جن کا مجھے پتہ ہے آپ بہت اسٹرانگ اوپینین رکھتے ہیں، سخت رائے رکھتے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی NA 120 کے بائی الیکشن کی، جس میں فصیح زکا صاحب نے کہا کہ اس کو بالکل ایک بائی الیکشن نہیں سمجھنا چاہیے. فصیح بھائی آپ نے سوال کرتے ہوئے بھی اپنی یہ رائے میں نے دیکھا امبیڈ کر دی تھی کہ میں ذاتی طور پہ اس کو ریفرینڈم نہیں سمجھتا. یہ مجھے لگا تھا کافی اچھی اور سٹل میسیجنگ تھی جناب. کنگریچولیشنز. تھینک یو. اٹ واز ڈن ویل. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ڈسکشن شروع کریں، ایک عمران خان صاحب کا بیان تھا سر، میں آپ کو سنانا چاہتا تھا. سنتے ہیں. آپ اپنی ووٹ ڈال کے سپریم کورٹ کے ججز کو بتاؤ گے کہ ججز صاحبان آپ کا شکریہ. NA 120 میں جو ووٹ ڈالنے جاؤ گے، آپ کی ووٹ سپریم کورٹ کو مضبوط کرے گی، آپ کی ووٹ ہمارے ججز صاحبان کو حوصلہ دے گی. یہ کتنا خطرناک ہے فصیح بھائی کہ آپ لوگ یہ کافی بار کہتے تھے کہ ہماری جو سیاست ہے وہ جوڈیشلائز ہو رہی ہے. جس طرح پہلے ہم کہتے تھے ہماری جو عدالت ہے، نہیں جیسے پہلے ہوتا تھا کہ ہماری عدالت پولیٹیسائز ہو رہی ہے، تو اب ادھر جو ہے وہ ہے کہ جی ہماری جو سیاست ہے وہ جوڈیشلائز ہو رہی ہے. یہ جو بیان تھا، ہمیں عدالت عظمیٰ کی کیا اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے الیکشن کیمپین کے وقت؟ ان پرنسپل نو، لیکن اگر ان ریالٹی یس. ان ریالٹی ایسے اگر PMLN نے سارا ڈیفینس ہی یہ بنا دیا ہے کہ ایک وہ عدالت ہے، ایک یہ عدالت ہے، تو پھر اگر ہم اس میں عمران خان کو کرٹیسائز کریں تو وہ بالکل جائز نہیں ہے. لیکن اگر یہ جو اس لحاظ سے اگر ہم نکال سکیں، دیکھیں اس بیان میں یہ ایک رسپانس ہے جو PMLN آرگیومنٹ کر رہی ہے، اور وہ آپ دیکھتے ہیں مریم کے بیانات وہ بیسکلی نہیں. لیکن مسلم لیگ نواز کو تو یہ لگتا ہے نا کہ جو جمہوریت ہے، جو ہولسٹک تمام جو فلسفہ ہے جمہوریت کا، وہ صرف اور صرف انتخابات ہیں. کہ انتخابات کے ذریعے ہی احتساب ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہی آدمی لیڈر بنتا ہے، اس کے ذریعے ہی آپ کو 5 سال بیسکلی بائی برتھ رائٹ آپ کو فراہم کیے جاتے ہیں. تو وہ تو ان کا تو موقف اسٹیبلشڈ ہے. یہ تھوڑا سا یہ اب کہ اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے تھوڑا سا خطرناک لگتا ہے. اس میں جو دیکھیں جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس کا جو مسئلہ ہے، اگر ہم اسے کرٹیک کریں، دیکھیں ایک لحاظ سے PMLN کا کچھ لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن جو ایک رولز آف دا گیم ہے کہ آپ اس حد تک تنقید کر سکتے ہیں، فی الحال انہوں نے یہ فالو
کی ہے. اب ایک اور چیز پہ آ جائیں فصیح بھائی, کچھ ایک شرارتی باتیں چھڑ گئی ہیں سوشل میڈیا پہ جو ہم شاید ان کو ایگزیکٹ ورڈ فار ورڈ نہیں بول سکتے کیونکہ پھر پیمرا کے بھی نوٹسز آ جاتے ہیں, لیکن جو اس کی نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ موروثی سیاست کے بارے میں ہم سنتے تھے, لیکن اب ہم موروثی جمہوریت کے بارے میں سننے لگے ہیں کہ جی اگر بیٹا نہیں تو بیٹی, اور اگر بیٹی نہیں تو بیوی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ آپ کی تمام سیاسی جماعتوں میں مسئلہ ہے, وہ چاہے ہارڈ لیفٹ عوامی نیشنل پارٹی ہو, وہ ہارڈ رائٹ JUIFA ہو. بات وہی ہے کہ جی مفتی صاحب کے صاحبزادے فضل اور خان صاحب کے صاحبزادے اسفندیار ولی, ادھر بھی آپ کو وہی کچھ نظر آ رہا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ کو اس طرح لیڈر پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ صرف اس لیے کیونکہ کلثوم نواز صاحبہ بھی ان کی صحت ابھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس پہ کوئی تھوڑی سی بات کر لیں. یہ بات ویسے صحیح بنتی ہے ایک لحاظ سے. میرے خیال میں PMLN جو ایک چیز اب مس کر رہی ہے وہ یہ, شاید خاقان جب آیا ایک جہاں انیشل انڈیکیشنز ہے وہ چیز ٹھیک چلا رہے, ٹھیک ہے, جو پروسیس ہے میٹنگ صحیح کر رہا ہے, وہ جو ایک فیٹ آتی تھی کہ بس پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے, وہ اب وہ سین اس لیول کا نہیں ہے. اور جو سب سے حیرت انگیز بات کہ سڑکوں کے علاوہ بھی بات ہوتی ہے, ڈی ویپنائزیشن کی ہو جاتی ہے, معیشت کی ہو جاتی ہے, نیو آئیڈیاز. لیکن اب اگر ایٹ دس پوائنٹ نواز شریف یہ سوچ لیں کہ میں اپنی لیگیسی سیکیور کر لوں, یہ نہیں کہ یہ سیٹ میں سیکیور کر لوں, تو اس کیس میں بھی اگر انہوں نے کسی اور کو موقع دیا ہوتا, ٹھیک ہے نا, یہ ایک نیگیٹو میسیجنگ ہے. اس کا جو فلپ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ بھی میسج کر رہے ہیں, اور یہ فیکٹ ہے کہ اگر آپ نے مجھے نکال دیا ٹھیک ہے, دین دا نائسسٹ وے آف سیئنگ اٹ از کہ ہیئر از دس, ٹھیک ہے نا, نائسسٹ وے آف سیئنگ دس, ٹھیک ہے نا, آپ کی بات سمجھ گیا, ٹھیک ہے نا. لیکن آئی تھنک کہ ابھی جو ان کا رد عمل ہے یہ بہت پریڈیکیٹڈ ہے کہ اپنے پرسنل سرکمسٹانسز پہ, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ پارٹی ابھی بھی پاور میں ہے, ابھی بھی اگر یہ پارٹی ویسے اقتدار میں ہے لیکن ایکٹ ایسے کر رہی ہے جیسے مخالفت میں ہو. نہیں, جو اب فیڈرل حکومت تو صحیح چل رہی ہے, وہ تو دیر رننگ دا گورنمنٹ ایز اف دیر ان گورنمنٹ, ٹھیک ہے, وہ تو مسئلہ نواز شریف کا اکیلا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہی مسئلہ ہے کہ آپ اگر پارٹی کو سیکیور کریں, اور ان کا ابھی بھی چانس ہے کہ یہ الیکشن جیت لیں گے. ان کا مسئلہ ہے, اور انسیڈنٹلی وہ پارٹی لیڈر نہیں رہ چکے, اب انہوں لے آئے ہیں یعقوب خان ناصر صاحب کو. فصیح بھائی اینڈ میں اس شو کے خاطر اگر مختصراً آپ پریڈکشن دے دیں تاکہ ہم پھر 2-4 ہفتے بعد اس کو چلا دیں کہ جی نجومی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جیتے گا کون, پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان؟ اگر وہ ڈسکوالیفائی نہ ہوئی آئی تھنک بیگم کلثوم وہ جیتے گی, لیکن کیا وہ ڈسکوالیفائی ہوں گی؟ یہ 2-1 کر دیتے ہیں. آئی ایکچولی تھنک کہ چانسز ہیں, بیکاز اگر آپ کے سپریم کورٹ نے ایک اقامے پہ سین کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کے ڈائریکٹ بعد ایک چھوٹے سے کنسٹیچوئنسی میں تو وہ اپلائی. لیکن فصیح بھائی آپ کو میں کئی بار کہہ چکا ہوں شو پہ, جو میں یہی لفظ استعمال کروں گا, میں وہ اپنے آپ کو ریگولیٹ کرتی ہے, کیس بائی کیس بیسس کو دیکھتی ہے, ہر چیز فرق ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہ براڈ برش آپ چلاتے ہیں, یہ پلیز فصیح بھائی اس کی جو ایشو کے جو نازک والے نوانسز جو اس کو ذرا اٹھائیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فصیح زکا کو کل تک اجازت دیں, اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. خدا حافظ.